बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल इस्लामाबाद के साथ मैं हूं जावेद इकबाल पर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जैसा कि 12 रबीउल अव्वल की आमद है, इसी सिलसिले की अगर बात की जाए तो ये दिन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात की याद दिलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्स दिया और अखुवत, मोहब्बत, भाईचारे, अदल और इंसाफ की भी बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर हम माशरे में मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। इसी वाले से हम शहरियों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का आया ये एक ही दिन होता है, या 12 रबीउल अव्वल को ही हम ये साबित कर सकते हैं कि हम आशिकाने रसूल हैं, या पूरा साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ना सिर्फ मुसलमानियत बल्कि इंसानियत और एक बेहतर शहरी होने का सबूत दे सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा सर जी। तालिब जान अब्बास सिंधी मेरा नाम है। अच्छा तालिब साहब, ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं और जिस तरह के मिलादुन नबी का सिलसिला जारी है और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का खुल के इज़हार भी करते हैं, और इस हवाले से 12 रबीउल अव्वल के दिन हम जुलूस निकालते हैं, महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया जाता है। सरकारी सतह पे भी, निजी सतह पे भी हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो आशिकाने रसूल होने का जो दावा हम करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमें सिर्फ एक दिन के लिए खुशियाँ मनानी चाहिए, या इसके लिए पूरा साल होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत तैयबा है उस पर भी अमल पैरा होना चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी। आपके चैनल K2 का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस अहम सब्जेक्ट के ऊपर आप बात कर रहे हैं मुल्क के अंदर और इस आगाही को फैला रहे हैं। असल चीज़ जो स्पिरिट है इस दिन का, वो स्पिरिट ये है कि हम राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर और राउंड द लाइफ हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अमल करें। एक चीज़ पॉजिटिव गवर्नमेंट की मुझे नज़र आ रही है कि इस महीने के अंदर हमारी जो मजहबी उमूर की मिनिस्ट्री है वो सीरत के ऊपर नेशनल लेवल पे मुख्तलिफ़ ज़बानों में वो कुतुब का मुकाबला करवा रही है, और इसी महीने में जो फाइनलाइज होते हैं उनको अवार्ड भी देती हैं और उनको इनकरेज भी कर। ये इस किस्म की चीज़ें होनी चाहिए कि सीरत के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर 80+ ज़बानें हैं, सीरत के ऊपर उन ज़बानों के अंदर काम हो। सीरत के ऊपर, सीरत से हमारे निसाब करिकुलम का फ्राम ज़ीरो टू मास्टर लेवल, MS लेवल एंड ऑन टू द PhD लेवल, सीरत के ऊपर दर्जा बदर्जा बतदरीज मवाद शामिल हो। और ये नहीं है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखना है कि पड़ोसियों को किस तरह डील किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामलात में किस तरह थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में किस तरह थे। अब उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, अल्लाह कहता है कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। हमने पूरा का पूरा दिन क्या समझा है कि बस 5 वक्त की इबादत करो और ज़कात तो दो नहीं, उससे मुनकर हो जाओ, किसी के पास छुपा लो जी, और अगर कहीं जाके जो मदीने में हज करो वो भी मदीने के वास्ते हज करो। तो वो पूरा दिन क्या है? पूरा दिन ये है, मामलात है, सियासत है, मईशत है, माशरत है, ये पूरा दिन है। तो इस आयत के अंदर अल्लाह कह रहे हैं कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरा दिन। अब पूरा दिन किस तरह होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी है उसी के ऊपर आएंगे, उस ज़िंदगी के ऊपर पूरा का पूरा दिन है। उसने सियासत भी की है, उसने मईशत भी कमाई है, उसने कारोबार भी किया है, मामलात भी किए हैं, इबादत भी की है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर अवामी आगाही फैलाने के लिए कि जी देखें, ये इस चीज़ से हम बाहर निकल आएँ, ये खराफात हैं सारी चीज़ें, हम अमली तौर पर राउंड द ईयर और अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लाएँ, लाइफ के अंदर हम चेंजेस लाएँ ताकि हम सही मुसलमान दिख भी सकें, अमलन और ज़ाहिरन और बातिनन हम दिख सकें, और हमारे मुसलमान होने के जो फ़वाइद हैं वो समाज में नज़र आएँ कि अगर मुसलमान हैं तो क्या हमारा पड़ोसी हमसे महफूज है हमारी शर से? अगर मुसलमान हैं तो पड़ोसी भूख से मर रहा है, एक वक्त का खाना उसके पास नहीं, क्या हमने पूछा है? यही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मेन माखज़ है, मेन क्रक्स है कि हम दूसरों के बारे में सोचें, पड़ोस के बारे में, सिले रहमी के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, मुल्क के बारे में, एंड देन द लार्जर उम्मा। जी बिल्कुल ठीक है ना जी, ये तस्वीर है।
حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسلمانیت بلکہ انسانیت کا درس دیا نا، کہ جو حقوق کی آپ نے بات کی۔ اچھا، اس وقت ایک اور چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، کہ اولاد نا خلفی کرتی ہے اپنے والدین کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بھی بتائے ہیں، ان کے ساتھ اسوہ حسنہ بتایا ہے کہ کس طرح پیش آنا ہے، ان کی کس طرح تکریم کرنی ہے، ان کو عزت دینی ہے، جبکہ معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ آ چکا ہے۔ یہ بھی بہت اہم سبجیکٹ آپ نے ہمارے سماج کی ایک دکھتی رگ پہ آپ نے وہ رکھا ہے۔ یہ چیز بتدریج ود دا پیسیج آف ٹائم بدقسمتی سے، اور ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ اس سے بالکل عاری ہو چکی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں نا جی، ہمارے اسلام آباد کے اندر اولڈ ایج ہاؤسز میں لوگ اپنے پیرنٹس کو لے کر جاتے ہیں۔ اب کہاں ہے؟ اب ایک وقت یہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جو ہے نا جنت کا دروازہ ہے۔ اب ماں اور باپ کی سچویشن کہاں ہے، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری نیو جنریشن اب یہ مسئلہ کیا ہمارے کریکولم کے اندر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہے تو اس کی حیثیت سیکنڈری لیول کی ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ پشاور کے اندر میٹرک کے ایگزام میں اسلامیات کے پیپر میں 10,000 بچے فیل ہو چکے ہیں۔ دس از این الارمنگ تھنگ فار آل دی مسلمز لیونگ ان دس آپ کنٹری۔ سمجھتے ہیں دین سے دوری ہے؟ بہت دوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوروار کون ہے؟ اساتذہ ہیں، علماء کرام ہیں، یا والدین ہیں؟ دیکھیں جی، سارے اسٹیک ہولڈرز قصوروار ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے، مہنگائی ہے، باپ بھی کما رہا ہے، شوہر بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اب اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو میاں بیوی جو ہے نا اپنا ٹائمنگ اس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ وہ بچے کی تربیت کر سکیں، تربیت کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہمارے ہاں وہ تصور ہے ہی نہیں۔ نمبر 1، ہم نے یہ چیز چھوڑ دی اسکولوں کے اوپر۔ بدقسمتی سے ہمارے کریکولم کے اندر، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر تربیت نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور میں تو اس کو پیراڈائم شفٹ سمجھتا ہوں، میں چونکہ ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، کہ اب تعلیم اور تربیت اس کو ریورس کرنا چاہیے۔ تربیت و تعلیم سیکنڈری چیز ہے، تربیت پرائمری چیز ہے۔ اور تقی عثمانی صاحب نے شیخ صاحب نے بھی کچھ 3 سال پہلے یہاں اسلام آباد کے اندر اس چیز کو انڈورس کیا کہ ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہے۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ نہ گھر میں ہے، نہ اسکول میں ہے، نہ کالج میں ہے، حتیٰ کہ مدارس میں بھی اس نے کہا کہ تربیت کا فقدان ہے۔ تو اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز، علماء، ٹیچرز، پیرنٹس اور ہمارا کریکولم، ہمارے وہ فیصلہ ساز جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایٹ دا ہیم آف افیئرس، وہ سارے اس میں ملوث ہیں۔ اور یہ ڈیزاسٹر اس ملک کے اندر ہماری نیو جنریشن 6 کروڑ آبادی ہمارے نوجوانوں کی ہے، اور نوجوان پٹڑی سے اتر چکا ہے آلریڈی۔ اس کے لیے کون سوچے گا؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہ آگاہی پھیلا رہے ہیں، اٹس ویری مچ امپورٹنٹ۔ بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو۔ جی ناظرین، ایک اور شہری ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ اچھا، نام بتائیے گا اپنا جی؟ شیر احمد شہزاد۔ اچھا شیر صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، جس طرح ان بھائیوں نے بات کی کہ نہ مدارس میں، نہ جامعات میں، اور نہ گھر میں بچوں کو اس حد تک تربیت دی جاتی ہے یا ان کو آگاہی دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پہ بھی عمل پیرا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بات کرنے کا موقع دیا۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، بالکل، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ گزارشات آپ سے یہ ہیں کہ جس ملک میں تعلیم کا نظام انتہائی مشکل سے مشکل ترین بنایا جائے، اس میں آسانیاں نہ ہو، تو چلیں ایک ایلیٹ کلاس یا امیر لوگ یا پیسے والے لوگ تو اسے چلیں حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک عام انسان اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، خلافت ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب تک ہماری خلافت رہی تو اس وقت تک مسلمان طاقتور بھی تھے، اور ان کے اندر اللہ کے دین کا ایک جذبہ بھی تھا، اور اس پہ وہ زیادہ کرتے تھے۔ جب ہم جمہوریت میں آئے تو پھر ہم مطلب ایک انگریزوں کے پیروکار پہ چلے گئے، ہم نے اپنا جو اصل مقصد تھا اسے چھوڑ دیا۔ بیسیکلی اس چیز کی بنیادی وجہ جہاں تک میرا
ماننا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کا نزول فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ آپ کی زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، جب ہم اس چیز سے دور ہوں گے تو ہم اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں کر سکتے۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے بیسک یہ جو معاشرے میں برائی ہے جی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہ کرنا، یہ دین سے دوری ہے۔ یہ دین سے دوری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں 2 سیل فون ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اب اس پہ جو کام کر رہا ہوتا ہوں یا اس پہ میں چل رہا ہوتا ہوں تو میں دنیا کے کام تو سارے کر رہا ہوتا ہوں، لیکن چونکہ اس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح مثال کے طور پہ پرائمری لیول ہے، مڈل ہے، ہائی ہے، اس کے بعد فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کلاس کے اندر جب بنیاد سے بچوں کو دین کی تعلیم مکمل نہیں دی جائے گی تو وہ پھر آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ دنیاوی لحاظ سے تو آپ دنیا کو ون کرنے کے لیے یا اسے پانے کے لیے تو آپ سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو چلو جینے کی حد تک ہے، جہاں تک جب تک ہم زمین کے 4 فٹ اوپر ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو 4 فٹ نیچے کی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، وہی بات آ جاتی ہے کہ دین سے دوری۔ تو دین کی قرابت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، اسے سیکھنا پڑے گا۔ اور یا پھر میں گزارش کرتا ہوں اپنی متعلقہ جو بھی ہماری گورنمنٹ ہے، میں کسی سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، میں یہی عرض کروں گا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے یا جو ہمارے بچے ہیں، چلیں آج تک جو ہوا سو ہوا، اس کے بعد یہ ایک ہوش کے ناخن لیں تو وہ دین کی طرف ان کو تھوڑا سا راغب کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، ان کو مدرسوں میں جس طرح بچے پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ اب ایک بچہ ہے وہ سکول جاتا ہے، اگر اس نے حفظ کرنا ہے تو وہ سکول چھوڑ کے پھر مدرسے میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سکول بھی پڑھے اور ساتھ اگر وہ حفظ بھی کر لے ایک ہی جگہ پہ، اسکول میں ہی، ایک ہی جگہ پہ اگر ہو ٹھیک ہے، تو اس بچے کے لیے آسانی ہے کہ وہ دنیا کے بھی معاملات دیکھ سکتا ہے اور اور آپ وہ کا دین کہنے کے کا قریب۔ مقصد ہے کہ دین کے قریب لانے کے لیے جی، جو ہمارا اسکول کا سسٹم ہے اس میں دنیاوی کے ساتھ دینی تعلیم شامل کی بہت جائے۔ ضروری ہے سر، ٹھیک یہ ہے۔ میرا آخری یہی مقصد ہے کہنے کا۔ اچھا، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم جس طرح بحیثیت مسلمان ہم پہ فرض بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، ہم شایان شان طریقے سے ان کو ویلکم کریں اس دن کو، لیکن آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، خاص کر کے جو حقوق کی بات کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کو اہمیت قرار دیا گیا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان یا ایک اچھے شہری ہونے کا ہم کس طرح اپنا حق ادا کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نبوی ہے یا سیرت طیبہ ہے اس پہ کس طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ 2 ایک الگ چیزیں ہیں۔ اب حقوق اللہ کے بعد کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو میں مثال ساری زندگی کا گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، تو وہ ذات اتنی کریم ہے، وہ چاہے تو مجھے معاف کر دے، چاہے تو مجھے سزا دے۔ اب میں نے آپ سے ایک زیادتی کر دی تو اس کے بارے میں میرے اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ میرا بندہ تمہیں معاف نہیں کرتا تو میں بھی معاف نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسانیت بہت ضروری ہے، کہ انسانوں کی قدر، ان کی چادر چاردیواری کا تقدس، ان کا خیال، پڑوسیوں کے حقوق، ان کے بنیادی حقوق، یہ ہمارے، میرے اور آپ اور ہم سب کے اوپر یہ لازم ہے، کیونکہ اس اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ دیکھیں، میں نے یہی آپ سے پہلی بات یہی کی تھی کہ ہمارا جو قرآن پاک ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جب ہم اسے پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اب میری اور آپ کی مثال عربی زبان نہیں ہے، نہ ہم عرب میں پیدا ہوئے ہیں، اب ہم ایک چیز عربی میں تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے الفاظ کا تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں اس کی سمجھ آئے گی کہ آیا اس کا مطلب کیا ہے۔ تو حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد یہ بہت ضروری ہیں، جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، کسی جگہ کے اوپر بھی مجھے کوئی درد دل والا، دیکھیں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے زمانہ کی بات کرتا ہوں کہ ان کا فرمان ہے کہ وہ رات کو اٹھ کے روتے ہیں، تو اگر پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دریا کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو میں عمر اس کا جواب دے ہوں۔ تو یہاں پہ تو نعوذ باللہ من ذالک انسان مر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیوں کے تقدس پامال ہو رہے ہیں، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین سے دوری، اگر ان لوگوں کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خوف ہو، تو یہ کبھی ایسا نہ ہو
تو یہ کیوں ایسا ہے؟ آخری بات یہی کروں گا کہ ہمارے جیسے حمال، ہمارے اوپر ایسے حکمران. ٹھیک ہے. اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوں تو ہمارے اوپر حکمران بھی ٹھیک ہوں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت جو سچویشن ہے کہ پوری قوم کو اجتماعی طور پہ توبہ کی ضرورت ہے، کہ وہ توبہ کرے، اللہ کے قریب جائے، تاکہ ہمارے اوپر اللہ کی ذات اپنا رحم اور کرم فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ سر، بہت تھینک مہربانی. یو. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ان دو شہریوں کے مطابق کہ جو دینی تعلیمات ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہی ہوئی باتیں ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقان رسول ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں بحیثیت مسلمان، اور ان کی عقیدت میں یا ان کے محبت کا اظہار ضرور کرتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکال کر، جھنڈیاں پکڑ کر محفل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے. لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پہ مکمل عمل پیرا نہیں ہوتے. اور اگر ہمیں نہ صرف مسلمانیت بلکہ انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی قدر کے بارے میں جس طرح کہ بتایا، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا واضح طور پر اور بار بار اس بارے میں بتایا گیا، لیکن ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ جہاں شایان شان طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن مناتے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہو کر ہم معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، اس حوالے سے دیگر شہریوں سے بات کریں گے. جی ناظرین، ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے. اچھا جناب، نام بتائیے گا اپنا. عبد القادر. اچھا قادر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا ضرور چاہیے؟ آیا ایک دن کے لیے منانا چاہیے؟ ایک دن کے لیے ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ نہیں جی، یہ تو ہمیں 12 مہینے منانا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام دیکھو دنیا میں آئے نا تشریف لے کے، تو آپ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو بخش کے دینا. تو آپ نے ہمارے لیے اتنی بڑی یعنی کہ وہ خوشخبری سنائی، تو ہمیں تو اس کے 12 مہینے ہیں، اس کے لیے ہمیں محفل میلاد بنانا چاہیے. ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ پیارے آقا علیہ السلام کی یعنی کہ ہر سنت پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں. اس میں ہمارے لیے آپ کے بہتری ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ جو سیرت طیبہ ہے جی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی جو باتیں ہیں، تعلیمات ہیں، ان پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. جی بالکل. کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جی اس طرح اخوت، بھائی چارے اور ہم آہنگی کا ثبوت دینا چاہیے. بالکل حقوق العباد دیکھو نا جی، آپ کو اللہ تعالیٰ کو اپنے کو تو غفور الرحیم بخش دے گا، اور بندے کے پڑوسی کے ہمیں یہ حقوق جو ہے خاص کر ہمیں اپنے پڑوسی کا ان کا ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد ہے، جیسے میلاد ہے ہم دھوم دھام سے ملاتے ہیں، یہ ہمیں 12 مہینے منانا چاہیے. ٹھیک ہے. سرکار کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، ہمیں یہ 12 مہینے جشن منانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں ایک دن کے لیے نہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہوگی کہ ہمیں نہ صرف ایک دن کے لیے میلاد منانا چاہیے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں ان پہ بھی مکمل طور پہ عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل، ہمیں معاشرے میں جس سے بہتری آئے. جی بالکل، ہمارے معاشرے میں بہتری اس میں ہمیں بالکل اس میں ہمیں عمل کرنا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کہی ہوئی باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ہمارا یہ فرض جس بھی طرح ہم ہے. معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اب وہ مثلا جذبہ نہیں رہا، یا جس طرح ہم حقوق نہیں پورے کرتے، جی جی اس بالکل. طرح انسانیت کی تذلیل بھی ہوتی ہے، ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ایسا، یا شہریوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آپ عمل کریں؟ اپنا اخلاق اچھا کریں جی. آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو ماشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. آپ کی پڑوس کا خیال کریں، والدین کے حقوق بہت ہیں ان کا خیال کریں. آپ والدین کی اتنے دیکھو نا کتنا بڑی آپ کی نعمت ہے والدین. اچھا، آپ نے والدین کی بات کی. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ ناخلف اولاد جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتی ہیں، ماں باپ کے پہ تشدد کے واقعات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں، مقصد دیکھتے ہیں. جی جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یا عقیدت نہیں؟ یہ دیکھو نا ادھر ہم ان کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے. اگر ہم ان کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو، تو ہم اپنے والدین کو خوش کریں. ہمارے والدین خوش ہو جائیں گے
تو رب کی ذات بھی خوش ہو جائے گی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے۔ جب ہم ان کے ساتھ نفرت کریں گے، ان کے ساتھ ہم یہ کہا کام کریں گے، برا کام کریں گے، ادھر ہم جشن منا رہے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا کیا فائدہ؟ ادھر ہم والدین کو، پڑوسی کو، اس کو ہم تنگ کر رہے ہیں، ان کے حقوق نہیں پورے کر رہے ہیں، ادھر ہم جشن منا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ان شہری کے مطابق کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عاشقان رسول ہونے کا دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں ان پہ مکمل طور پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس حوالے سے ہم مزید شہریوں سے بات بھی کریں گے۔ جی ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ اپنا نام بتائیے گا سر جی؟ محمد صدیر عباسی۔ اچھا صدیر صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح کہ میلاد کا سلسلہ جاری ہے اور ظاہر ہے بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بھی ہے اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا صرف ایک دن ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں جلوس نکالتے ہیں اور محفل میلاد کا ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہی ہوئی باتیں یا تعلیمات ہیں ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے، وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں ہے، ایک مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہمارے لیے اخلاق کا بہترین نمونہ بن کے ہے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر اپنے بچپن سے لے کر قبر تک اور سارا سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پہ اور زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ کلمے کا دوسرا حصہ جو ہے محمد رسول اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو چھوڑ کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ صرف ایک دن میلاد منانے سے نہیں ہوگا، یہ ہم نے 6 ارب غیر مسلمان تک یہ کلمہ پہنچانا ہے، اور یہ کلمے کا طریقہ پہنچانا ہے، یہ کلمے کا نمونہ پہنچانا ہے۔ ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے، پوری امت پر ذمہ داری ہے کہ 6 ارب لوگ بغیر کلمے کے جہنم میں جا رہے ہیں، ان تک یہ کلمہ پہنچانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہنچانا، سونے کے، جاگنے کے، واش روم میں جانے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، واپس آنے کی، کھانا کھانے کی، ساری طریقہ کار موجود ہیں۔ عید کرنا، فوتگی کرنا، قبر میں اتارنا، ہر قسم کا طریقہ موجود ہے۔ ہم اپنے اخلاق میں لائیں اور حقوق العباد کا خیال رکھیں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت اور ہمسایوں کے حقوق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے علماء اکرام کی قدر نہیں کرتا۔ تو ہم نے اس کلمے کے اوپر زندگی بھی گزارنی ہے اور اس کلمے کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہے۔ اچھا قائد صاحب، آپ نے ادب کی بات کی، جی، تو ادب کے حوالے سے جس طرح آپ نے والدین کا ذکر کیا، لیکن اس وقت یہ چیز معاشرے میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے کہ بچے اس طرح اپنے والدین سے اس طرح اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ اس میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول کے استاد، مسجد کے مولوی اور یہ جو ماں باپ، یہی صرف ذمہ دار نہیں ہوتے، معاشرے کا ہر بندہ ذمہ دار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ساری امت تک پہنچائے۔ اس میں جیسے صحابہ اکرام مکہ مکرمہ سے لے کر چائنا تک پہنچے، اپنی ساری زندگی انہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے گزار لی۔ چائنا کسی وہ کاروبار کے لیے نہیں آئے، کسی تجارت کے سلسلے میں نہیں آئے، اس دین پہنچانے کے لیے آئے، اپنے پکے ہوئے باغ چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر۔ آج ہمیں بھی اللہ کے راستے میں 4 مہینے، 40 دن، 3 دن کچھ نہ کچھ نکلنا چاہیے۔ ہم اپنے کاروبار کو پکڑے ہوئے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، بچے تو جانور بھی پالتے ہیں۔ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اللہ کے دین پر زندگی گزارنی ہے اور اس کو مقصد بنانا ہے۔ اصل میں یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ یہاں پہ وزیر اعظم ہے اور اس کی زندگی دین کے مطابق نہیں ہے تو وہ ناکام ہے۔ اگر ایک فقیر ہے، اس کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہے، 2 ٹائم کا وہ کھانا نہیں کھاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی مرنے کے بعد ہے، اصل ناکامی بھی مرنے کے بعد ہے۔ جو قبر کے بارے میں اس زندگی میں تیاری کر لے وہ بہترین عقل مند آدمی ہے۔ عقل مند وہ شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہم زندگی گزاریں، ان کے اہل بیت سے محبت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا یہ ہے کہ
آج ہم نے جڑیاں لگا دیں، کل وہ نیچے پڑی ہوں گی، اوپر اللہ کا نام لکھا ہوگا، خانہ کعبہ کی تصویر ہوگی. جیسے آپ ادب سے لگاتے ہیں ایسے ادب سے اتاریں اور اس کو محفوظ کریں. اور یہ نہیں اپنے اخلاق سے، اپنے کاروبار سے، اپنے لین دین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری دنیا میں کریں. جب صحابہ کرام 3 ممالک میں گئے، 3 برعظم میں گئے تو اوپر پرانی خراب کھجوریں تھیں اور نیچے انہوں نے صحیح کھجوریں دبائی ہوئی تھیں. جب خریدنے والے نے خریدی تو اس نے خراب کھجوروں کا ریٹ دیا، لیکن نیچے سے وہ اچھی کھجوریں نکلی. تو اس طرح دین پھیلا. ایک صحابی نے دکان کھولی تو 3 دن دکان کھولی، اس کے ایک شخص نے سامان لیا اور لینے کے بعد گھر گیا، نہ پسند آیا، واپس کر دیا. اس نے واپس لے لیا اور انہوں نے اپنی دکان بند کر دی. فرمایا آپ نے تو ابھی تو دکان کھولی تھی. فرمایا میں ایک سنت زندہ کرنے کے لیے دکان کھولی کہ خریدی ہوئی مال مجھے واپس مل گیا، میں نے دکان ختم کر دی. اچھا، آپ کسی بات پہ آتے ہیں. آپ نے بات کی جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر تعلیمات ہیں کہ جو ناقص اشیاء نہیں دی زندگی، جس طرح آپ نے کہا کہ اوپر گندی کھجوریں تھیں، یعنی ناقص مٹیریل تھا، نیچے اچھا تھا. لیکن ہم اپنے معاشرے میں اگر بات کی جائے، دیکھا جائے تو بالکل اس کے برعکس چیزیں نظر آتی ہیں دینی تعلیمات کے، کہ ہر چیز ملاوٹ شدہ ہے. اصل میں ہم اسکول پڑھتے ہیں، بی اے کر لیا، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ہم کبھی دین سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. نہ ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ ہے کہ کچھ بچے مدرسہ پڑھتے ہیں، ان کو بھی دبایا جاتا ہے، ان کو بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے، کم نظر سمجھا جاتا ہے. اگر ہم سارے مل کے اپنی نوکری سے 4 مہینے چھٹی لیں، اپنے دفتر سے 3 دن چھٹی لیں، اللہ کے راستے میں نکلیں. ابھی 800 جماعتیں ساری دنیا میں گئی ہوئی ہیں، 3000 جماعتیں پاکستان میں چل رہی ہیں. اپنے پیسے خرچ کر کے بسترے اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کر رہے ہیں. کیونکہ صحابہ اکرام بھی پوری دنیا میں پھیلے، آسٹریلیا میں، دمشق میں، اردن میں، فرانس میں، چین میں، پنجگور میں، سندھ میں صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں. ٹوٹل 12,000 صحابہ اکرام کی قبریں مکہ مدینہ میں ہیں. باقی 1,24,000 صحابہ اکرام پوری دنیا میں نکلے. بالکل دین کے پھیلاؤ کے لیے، دین کے لیے نکلنا چاہیے نا. آج ہم اپنے کاروبار سے نہیں نکل سکتے، اپنی نوکری سے نہیں نکل سکتے، اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم ابھی گئے تھے تھوڑے دنوں پہلے بدین میں، بدین سے آگے کڈن ہے، چاکر پاور انڈیا بارڈر کے قریب ہے. یقین مانے لوگوں کو صحیح کلمہ نہیں آ رہا، صحیح نماز نہیں آ رہی. ہم 30 دن وہاں گزار کے آئے. تو ہمیں نکلنا چاہیے نا. پتہ ہی نہیں ہے دین کا، اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، بس نام کے مسلمان ہیں ہم. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ اطاعت رسول بھی ضروری ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ضروری ہے. لیکن محبت کا اظہار مکمل تب ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہوئی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس پہ عمل پیرا ہو کر ہم نہ صرف مسلمان بلکہ ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں اور اسی سے معاشرے میں بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.